औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं जी आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि बड़ी अहम वीडियो है, आपने इसको आखिर तक देखना है, क्योंकि जो इस्लाम के अहकामात हैं उसमें से एक बड़ा अहम हुक्म हज, उसके बारे में मैं आज गुफ्तगू करना चाहता हूँ। तो जब तक आप वीडियो को आखिर तक नहीं देखेंगे आप इस बात को समझ नहीं पाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हज के मानी क्या होते हैं। हज के लुग़वी मानी हैं ज़ियारत का इरादा या कसद करना। इस्तिलाह में 8 ज़िलहज से लेकर 12 ज़िलहज तक कुछ मखसूस इबादत, बैतुल्लाह शरीफ पहुँचकर कुछ मखसूस इबादत सरअंजाम देना, जिनको मनासिक हज कहा जाता है, हज कहलाता है। और इसमें हज की अहमियत को हम आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, जहाँ तक हज की फ़र्ज़ियत का ताल्लुक़ है ना, तो हज फ़र्ज़ हुआ 9 हिजरी को। उस साल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज अदा नहीं फरमाया था, बल्कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सरबराही में, क़यादत में आपने उनको अमीर हज बनाकर रवाना किया और उनकी क़यादत में अहले इस्लाम ने हज अदा किया था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी का वाहिद और आखिरी हज, एक हज किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 हिजरी यानी कि उससे हज की फ़र्ज़ियत के अगले साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरबराही में, क्योंकि तमाम आलम इस्लाम में ऐलान करवा दिया गया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के लिए जा रहे हैं, तो जो लोग हज करना चाहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सारे लोग हज के लिए आएँ और मनासिक हज सीखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि मनासिक हज मुझसे सीखो। चुनाचे बाज़ रवायात के मुताबिक 1,25,000 और बाज़ रवायात के मुताबिक 1,45,000 सहाबा कराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा में हज अदा फरमाया। और जहाँ तक हज की अहमियत का ताल्लुक़ है, कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है सूरह आल इमरान में, वलिल्लाहि अलन्नासि हज्जुल बैत मिन इस्तताअ इलैहि सबीला, कि जो तुम में से बैतुल्लाह तक पहुँचने की इस्तात रखता है वो इसका ज़रूर हज करे। और जहाँ तक हज की अहमियत का ताल्लुक़ है, अगर हम इसको देखें तो मुख्तलिफ़ हदीस हैं। और आप सल्लम ने फरमाया, एक उम्रा दूसरे उम्रा तक इन गुनाहों का कुफ़ारा है जो इन दोनों के दरमियान हुए हों, और हज मबरूर का बदला जन्नत के सिवा कुछ नहीं है। ये बुखारी की हदीस नंबर 1773 है। और इसी तरह आप सल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को किसी ज़रूरी हाजत, यानी कि जो हज नहीं करता, वसाइल भी मौजूद हैं इसके बावजूद हज नहीं करता, तो आप सल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स को किसी ज़रूरी हाजत या ज़ालिम बादशाह या शदीद बीमारी ने हज से नहीं रोका और इसने हज नहीं किया और वो मर गया, तो वो चाहे यहूदी होकर मरे या नसरानी होकर मरे। और इसी तरह आप सल्लम ने एक मौका पर फरमाया, और हज और उम्रा एक साथ करो, क्योंकि ये दोनों फ़क्र और गुनाहों को मटाते हैं, जैसा कि भट्टी लोहा, सोना और चांदी से जंग ख़त्म कर देती है, और हज मबरूर का सवाब जन्नत ही है। यानी कि अगर कोई शख्स ये चाहता है कि उसकी अफलास, भूख और माली परेशानियां ख़त्म हो जाएं, तो उसको चाहिए कि हज करे। और इस तरह आप सल्लम ने फरमाया, जिसने अल्लाह के लिए हज किया और इस दौरान फ़ोहश कामों, फ़ोहश कलामी और गुनाहों से बाज़ रहा, और हज के बाद गुनाहों से पाक होकर अपने घर इस तरह लौटता है जैसे आज ही उसको उसकी माँ ने जना हो। और ये बुखारी की हदीस नंबर 1521 है। और इसी तरह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज की अहमियत के बारे में और हज की तैयारी के बारे में अक्सर फरमाया करते थे, हज के लिए सामान तैयार रखो, ये भी एक तरह का जिहाद ही है। करते हैं हज के जो अहकामात हैं, इस दौरान जो इबादत हैं जिनको मनासिक हज कहा जाता है, जो 8 ज़िलहज्जा से 12 ज़िलहज के दरमियान बैतुल्लाह शरीफ पहुंचकर अदा किए जाते हैं, उनमें सबसे पहले मीकात है। मीकात असल में ये जो है ना, सरकारी तौर पर कुछ जगह मुकर्रर हैं जो कि सऊदी हुकूमत के जो बाउंड्रीज़ हैं, यानी कि जो उनका बॉर्डर का एरिया है, वहाँ पर कुछ एरियाज़ मुकर्रर किए गए हैं। उनमें से एक मकाम को मीकात कहा जाता है। मीकात वो जगह है जहाँ पर हाजी हज से पहले हज का एहराम बांधते हैं या उम्रे का एहराम बांधते हैं। पाकिस्तान और यमन से जाने वाले अहले इस्लाम के लिए एक जगह है यलमलम, उसको मीकात कहा जाता है। और ये जिद्दा
اور مکہ کے درمیان ایک جگہ ہے، ایک شہر ہے، اس کو میقات کہتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا جو منسک حج ہے، جو دوسرا مناسک حج ہے وہ احرام ہے۔ احرام کے معنی ہوتے ہیں ہٹ جانا، باز آ جانا، دور ہو جانا، کیونکہ احرام باندھ لینے کے بعد بہت ساری چیزوں کی ممانعت ہو جاتی ہے، وہ کام نہیں کرنے، خوشبو نہیں لگانی، داڑھی نہیں مڈانی، بال نہیں کاٹنے، ناخن نہیں تراشنے، خوشبو والے صابن سے نہیں نہانا، اور مردوں کا لباس جو ہے وہ سفید رنگ کی 2 انسلی چادریں ہیں، سلی ہوئی نہیں، انسلی چادریں، ایک چادر کو بطور تہبند کے باندھا جاتا ہے اور ایک چادر کو اوپر لپیٹا جاتا ہے کہ بائیں کندھے کے نیچے سے نکال کر دائیں کندھے کے اوپر ڈال دی جاتی ہے۔ اور احرام جو ہے نا، دراصل اس بات کی علامت ہے کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اس قدر مانتا ہے کہ اس نے اپنا بہترین لباس ترک کر کے ایک سادہ سا لباس زیب تن کر لیا ہے۔ اور خواتین کا جو احرام ہے وہ ان کا لباس ہے، اور اس میں یہ ہے کہ وہ صرف ایک اسکارف جو ہے وہ اپنے سر کے اوپر باندھ لیں، جو انہوں نے لباس پہن رکھا ہے وہی ان کا احرام ہوگا۔ اور احرام باندھ لینے کے بعد ایک اور میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آپ بند جوتا نہیں پہن سکتے، آپ ساکس نہیں پہن سکتے، آپ نے ایسا جوتا پہنا جو پرانے زمانے میں ایک ہوائی چپل ہوتی تھی یا کینچی والی چپل جس کو کہا جاتا ہے، وہ پہننی ہے۔ احرام باندھ لینے کے بعد ایک مسلمان پر، یعنی کہ وہ چاہے حج کی نیت سے اس نے باندھا ہے یا عمرہ کی نیت سے باندھا ہے، اس کے لیے چند کلمات کو بار بار دہرانا لازم ہو جاتا ہے۔ ان الفاظ کو تلبیہ کہا جاتا ہے۔ تلبیہ کے الفاظ آپ نے سنا ہوگا کہ حاجی جو ہے نا بار بار دہراتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک، لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک تمام تعریفیں اور نعمتیں تیرے لیے ہیں اور ملک بھی تیرا، کوئی شریک نہیں۔ حاجی جو ہے نا جب جیسی احرام، عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ احرام جو ہے نا حاجی ایئرپورٹ سے باندھ لیتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ جب جہاز میں سفر کر رہے ہوتے ہیں تو پھر میقات کا تعین تو اعلان کیا جاتا ہے جہاز میں، لیکن جہاز میں کیونکہ واش روم کے اندر بھی اتنی جگہ نہیں ہوتی کہ آپ وہاں پہ احرام باندھ سکیں، لہٰذا عام طور پر حاجی ایئرپورٹ سے باندھ لیتے اور وہاں پر ایک بار احرام باندھ لینے کے بعد تلبیہ کہنا ضروری ہے۔ اس کے بعد طواف ہے۔ طواف کا معنی ہوتا ہے چکر لگانا۔ بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگانے کو طواف کہا جاتا ہے، اور طواف کا آغاز حجر اسود کے کونے سے ہوتا ہے۔ یہ بیت اللہ کے دروازے کے دائیں کونے پر ایک پتھر نصب ہے جسے حجر، اس کے بعد میں تفصیل بتاتا ہوں، وہاں سے جو ہے احرام طواف کا آغاز ہوتا ہے، اور وہیں پر جو ہے نا ایک چکر پورا ہوگا اور 7 چکروں کے بعد طواف مکمل ہوگا۔ طواف کی 3 قسمیں ہیں، وہ باری باری ابھی ہم بیچ میں ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد بوسہ حجر اسود ہے، یا اس کو عربی میں استلام کہتے ہیں۔ اس کے معنی ہوتے ہیں چومنا۔ طواف کے ہر چکر کی ابتدا میں حجر اسود، اسود سیاہ کو کہتے ہیں اور حجر پتھر کو کہتے ہیں، جو ایک سیاہ رنگ کا پتھر ہے، جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، اس میں اس کا بوسہ لینا ہوتا ہے، لیکن کیونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا جا سکتا ہے، دائیں ہاتھ کا اشارہ۔ اچھا، حجر اسود کے حوالے سے یہ میں آپ کو بتا دوں، جو آپ میں سے انشاءاللہ تعالیٰ ابھی جیسے ہی کچھ نرمی ہوگی حالات کے اندر کووڈ-19 کے بعد، تو حجر اسود کی نشانی لگی ہے ہر منزل پر، کیونکہ جو منازل بھی ہیں جہاں سے آپ طواف کرتے ہیں، سبز رنگ کی لائٹ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو طواف کرتے ہوئے بیت اللہ کے دروازے کے دائیں کونے کے سامنے آپ کو سبز رنگ کی لائٹیں مختلف منازل پر نظر آئیں گی۔ وہ اس بات کی علامت ہے کہ یہاں سے حجر اسود کا آغاز ہو رہا ہے، وہیں سے آپ نے طواف کا آغاز کرنا ہے، اور ابتدا میں آپ نے بوسہ لینا ہے، لیکن ظاہری بات ہے رش کی وجہ سے بوسہ لینا مشکل ہوتا ہے، تو آپ استلام یوں اشارہ کر کے حجر اسود کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں، اور جو ہے نا وہ آپ کا اسی کے کنسیڈر ہوگا کہ آپ نے حجر اسود کا بوسہ لیا، اور اس موقع پر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد یہ دعا پڑھنی ہوتی ہے۔
اس کے بعد مقام ابراہیم ہے. جب آپ طواف کا چکر مکمل کر لیتے ہیں تو حجر اسود کے بعد بیت اللہ کا دروازہ ہے. بیت اللہ کے دروازے سے تھوڑا سا ہٹ کے بالکل اس کے اپوزٹ سامنے تقریباً ایک جگہ ہے جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نماز کی جگہ قائم کرنے کا حکم دیا ہے. تو جب آپ طواف مکمل کر لیتے ہیں یعنی کہ بیت اللہ کے گرد 7 چکر آپ مکمل کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے مقام ابراہیم پر 2 نوافل ادا کرنا ہوتے ہیں. لیکن اس بات کا خیال رکھیے گا کہ دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے. عام طور پر میں خود بھی کیونکہ گیا ہوں تو میں نے یہ دیکھا کہ بعض لوگ جو ہے نا وہ بیچ میں ہی نوافل کا اہتمام شروع کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے طواف کا چکر لگانے والوں کے لیے بڑی مشکل پیش آتی ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ظاہری بات ہے جو بندہ پیچھے سے آ رہا ہے اس کو نہیں پتا کہ آگے کسی نے نفل کی نیت کر رکھی ہے اور وہ سجدے میں ہے اور وہ یوں لوگ بیچارے گر جاتے ہیں. اسی لیے وہاں پر موجود شرطے جو ہیں وہ اٹھا کر ان کو جو ہے نا سائڈ پہ کر دیتے ہیں. اور مقام ابراہیم کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں کے نشانات ہیں. یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کی تھی اور وہاں پر ان کے پاؤں کے نشانات ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عمل کو مناسک حج میں شامل کر دیا. اس کے بعد زمزم ہے. یہ پانی ہے دنیا میں سب سے پاک پانی اگر کوئی ہے تو وہ زمزم ہے. اور یہ اس کے بارے میں یہ تحقیق ہو چکی ہے, ریسرچ ہو چکی ہے کہ اس پانی کا ایک قطرہ بھی جس پانی میں بھی شامل ہو جائے اس میں بھی زمزم جیسے صفات پیدا ہو جاتی ہیں. زمزم کے معنی ہے ٹھہر ٹھہر. دراصل ہوا یہ تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ اور اپنے شیرخوار بچے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو لکودک صحرا میں چھوڑ کر چلے گئے تھے تو پانی کی تلاش میں دوڑی تھیں. تو جس جگہ پر اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی ایڑیاں لگی تھیں وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چشمہ نکال دیا تھا اور وہ چشمے کا پانی کیونکہ پھیلنے لگا تھا تو حضرت ہاجرہ نے پانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا زم زم. ویسے تو عربی میں پانی کو کہتے ہیں ماء, تو زم زم انہوں نے کہا اور اس کے بعد گرد اس کے منڈیر بنا دی اور اب تک وہ پانی وہاں سے نکل رہا ہے. اور پھر یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ زمزم وہ پانی ہے جس میں شفا بھی ہے اور پیاس کا اور بھوک کا علاج بھی ہے. یعنی کہ آپ اس کو پانی کو پئیں. میں نے اس کا ذاتی طور پر تجربہ کیا کہ میں جب بیت اللہ کے گرد چکر لگاتا تھا اور میں الحمدللہ جتنے دن وہاں پہ رہا ہر نماز کے بعد میں طواف کرتا تھا اللہ تعالیٰ کے فضل سے, تو میں یہ کرتا تھا کہ ہر چکر کے دوران میں سیر ہو کر پانی پیتا تھا لیکن یوں لگتا تھا کہ جیسے ابھی مزید طلب ہے. آپ جتنا بھی پانی پی لیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پانی میں اتنی فضیلت رکھی ہے کہ یہ آپ کی ساری ضروریات کو پوری کر دیتے. اور پھر یہ ہے ایک اور بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ آب زمزم کو جس نیت سے پیا جائے گا اللہ تعالیٰ اس نیت کو بھی پورا کرے گا. اور پھر یہ ہے کہ مقام ابراہیم پر سے فارغ ہو کر آپ قبلہ رخ ہو کر آب زمزم کو پئیں گے. بعد جو ہے اگلا جو منسک حج ہے وہ سعی ہے. کعبۃ اللہ کے مشرقی جانب 2 متصل پہاڑیاں ہیں, ایک صفا ہے اور ایک مروہ ہے. مروہ کے درمیان صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگانے کو جو ہے وہ سعی کہا جاتا ہے. یہ دراصل حضرت ہاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. حضرت ہاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا کے درمیان پانی کی تلاش کے لیے جب اپنے شیرخوار بچے کے لیے دوڑی تھیں تو اس کو سعی کہا جاتا ہے. اچھا یہ ہے کہ 7 چکر سے مراد یہ ہے کہ اس میں آنے اور جانے کے 2 چکر شمار ہوتے ہیں. تو تھوڑا سا اسی میں لوگ تھکتے ہیں. طواف کے دوران تو تھکتے بھی نہیں, پنڈلیوں میں درد شروع ہو جاتا ہے کیونکہ اونچائی بھی ہے. اور ایک جگہ اس میں ایسی آتی ہے جہاں پہ تھوڑا سا تیز چلنا ہوتا ہے. اچھا یہ میں ضرور ایک بات اور بھی بتا دوں آپ کو, وہ بیچ میں مس ہو گئی کہ طواف کرتے ہوئے آپ نے اپنا دایاں کندھا ننگا رکھنا ہے. میں پھر رپیٹ کر دوں کہ طواف کرتے ہوئے آپ نے اپنا دایاں کندھا ننگا رکھنا ہے, لیکن جب آپ نے سعی کے لیے جانا ہے تو پھر دونوں کندھے ڈھانپ لینے ہیں. عام طور پر ہمارے لوگ جو ہے نا, خاص طور پر پاکستانی اور کچھ دیگر ممالک کے بھی حاجی, ان کو اس بات کا پتہ نہیں ہوتا. وہ سعی کے دوران بھی کندھے ننگے رکھتے ہیں, ایک کندھا ننگا رکھتے ہیں, اور طواف کے دوران اکثر کا کندھا ڈھکا ہوا ہوتا ہے. تو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے. اور پھر ایک جگہ مخصوص آتی ہے جہاں پر چھت کے اوپر گرین کلر کی لائٹیں لگی ہوئی ہیں, وہاں پہ دوڑنا نہیں ہے,
تیز چلنا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے 100 میٹر ریس لگائی ہوتی ہے، خواتین بھی بھاگ رہی ہوتی ہیں، اور یہ بات مناسب نہیں ہے، صرف تیز چلنا ہے۔ اور اس کے حوالے سے یہ بھی میں آپ کو آگاہ کر دوں کہ آپ اگر تھک جائیں تو آپ بیچ میں ریسٹ بھی کر سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ آب زمزم کے بے شمار کولر دونوں جانب راستے میں لگے ہوئے ہیں، آپ وہاں پر پی بھی سکتے ہیں، اور ویل چیئر والوں کے لیے الگ سے راستہ موجود ہے۔ تو صفا اور مروہ کے درمیان چلنے کو صحیح کہا۔ قیام منی ہے 8 ذی الحج کو حاجی منی کے، یہ کوئی تقریباً 12 سے 14 کلومیٹر کے فاصلے پر بیت اللہ سے ایک میدان ہے وسیع و عریض، جسے میدان منی کہتے ہیں۔ 8 ذی الحج کو حاجی یہاں جمع ہو کر ایک دن اور رات قیام کرتے ہیں۔ اس دن کو یوم التراویہ کہا جاتا ہے، اور وقوف عرفات کے بعد دوبارہ 10 ذی الحج سے 12 ذی الحج تک یہاں قیام کرتے ہیں۔ اس دوران ہی وہ شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں۔ یہاں پہ جو ہے نا وہ ٹھہرنا لازم ہے، اور اس میں مقام منی کے میدان کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ ایڈجیسنٹ ہے عرفات کا میدان۔ مزدلفہ، عرفات، منی یہ ساتھ ساتھ ہی ہیں، تھوڑا تھوڑا فاصلہ ان کے درمیان، تو حاجی عام طور پر پیدل ہی جاتے ہیں۔ 9 ذی الحج کو حاجی منی سے عرفات کے میدان میں جاتے ہیں، جیسے آج کا دن ہے، اور اس دن کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ عرفات مکہ مکرمہ سے، جیسے کہ میں نے کہا کہ کچھ فاصلے پر ایک وسیع و عریض میدان ہے۔ جبل رحمت بھی اسی میدان میں ہے۔ جبل رحمت وہ جگہ ہے جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کھڑے ہو کر فرمایا تھا، اور یہ جبل رحمت وہی ہے جہاں پر حضرت آدم اور حضرت اماں حوا کی ملاقات ہوئی تھی۔ وقوف عرفات حج کا رکن اعظم ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی شخص میدان عرفات نہ پہنچ سکے تو اس کا حج رہ جاتا ہے۔ یہاں پر حاجی ظہرین ادا کرتے ہیں، یعنی کہ ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی ادا کرتے ہیں۔ وقوف عرفہ، وقوف مزدلفہ ہے۔ مزدلفہ کا قیام منی اور عرفات کے درمیان ہے، یعنی کہ منی ایک طرف منی ہے، ایک طرف عرفات ہے، اس کے درمیان اس کا میدان ہے۔ عرفات سے واپسی کے بعد حاجی رات مزدلفہ میں گزارتے ہیں، غروب آفتاب سے کچھ دیر پہلے پہنچتے ہیں، اور یہاں پر مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی ادا کی جاتی ہیں۔ ان کو مغربین کہا جاتا ہے۔ بعض اوقات جگہ نہیں ملتی، لیکن حاجی بعض اوقات رات کو اس میں کھڑے ہو کر بھی گزارتے ہیں۔ اس کے بعد رما یعنی کہ جمرات ہے، شیطان کو کنکریاں مارنا ہے۔ 3 جمرے ہیں، 2 چھوٹے ہیں اور ایک بڑا ہے۔ اس کی پتھر کی شبیاں بنی ہوئی ہیں، بڑی اونچی سی۔ آپ جس سائڈ سے بھی، پہلے ذرا مشکل پیش آتی تھی کہ وہاں پر ہی بگدڑ مچتی تھی، اور حاجی یہ میدان منی میں ہے، وہاں پر حاجی پاؤں کے نیچے آ کر کچلے جاتے تھے، لیکن اب سعودی گورنمنٹ نے بڑا آسان کر دیا کہ پل بنا دیے ہیں، اور آپ چلتے جاتے ہیں اور تینوں جمروں کے پاس سے باری باری گزرتے ہیں۔ ساتھ ساتھ کنکریاں مارنی ہوتی ہیں یہ، لیکن وہ کنکریاں جو ہے نا میدان منی میں ہی موجود ہوتی ہیں، وہاں سے آپ نے اٹھانی ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ تھرو نہیں کرنی، مطلب یہ کہ جیسے بہت زور لگا کے حاجی وہاں پہ کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض تو جوتے بھی مار رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ حج کے احکامات کے خلاف ہے۔ صرف یہ ہے کہ آپ نے آرام سے پھینکنی ہے، آپ جس طرف سے بھی پھینکیں گے اس کو لگے گی ضرور۔ حجاج 10 سے 12 ذی الحج کے درمیان رمی کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم جب حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ حضرت ابراہیم کی سنت ہے اصل میں، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لائے تھے تو شیطان نے بہکایا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہو، بچہ 84 برس کی عمر میں تمہیں تمہارا بیٹا ملا ہے اور اب تم اس کو ذبح کر رہے ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکریاں ماری تھیں، یہ اسی سنت کی یاد ہے۔ اس کے بعد 10 ذی الحجہ کو حاجی قربانی کرتے ہیں، جیسے ہم قربانی کرتے ہیں 10 ذی الحجہ کو، اسی طرح حاجی قربانی کرتے ہیں۔ اور قربانی کے حوالے سے یہ ہے کہ حاجیوں نے پہلے سے ہی رقم جمع کروا رکھی ہوتی ہے، وہ حج کی رقم کے ساتھ ہی ان سے لے لی جاتی ہے، وہ چاہے چھوٹے جانور کی ہو یا بڑے جانور کی ہو، اور قربانی کی جاتی ہے۔ حاجی جو ہے نا قربانی کرنے کے بعد حلق راس کہتے ہیں سر کے منڈانے کو، یعنی کہ حاجیوں نے ٹنڈ کروانی ہوتی ہے، گنج کروانی ہوتی ہے، اور اگر سر میں کوئی تکلیف ہو تو اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ آپ قصر کروا سکتے ہیں، یعنی کہ تھوڑے سے بال کٹوا سکتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ اس کے لیے پھر کفارہ بھی ہے۔ کفارہ یہ ہے کہ یا تو حاجی قربانی کرے،
اگر قربانی نہیں کر سکتا تو پھر جو ہے نا وہ یہ ہے کہ 3 روزے وہاں پر اور 7 روزے اپنے مقام پر پہنچنے کے بعد حاجی رکھے گا۔ اور یوں حلقے راس اصل میں سر مڈانا اس لیے ہے کہ انسان جو ہے نا اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بالکل اللہ کے حوالے کر دیتا ہے کہ میں اللہ کا ہر حکم کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بعد ایک طواف زیارت، میں نے جیسے کہ پہلے آپ کو عرض کیا تھا کہ طواف کی 3 قسمیں ہیں۔ منا میں 10 ذی الحج کے بعد 2 دن ٹھہرنا واجب ہے۔ اگر کوئی حاجی چاہے تو تیسرے روز بھی قیام کر سکتا ہے۔ اس دوران بیت اللہ کا طواف کرنا واجب ہے، اسے طواف زیارت کہتے ہیں۔ طواف کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلا جو طواف کیا جاتا ہے اسے طواف قدوم کہتے ہیں، یعنی کہ جب حاجی وہاں پر پہنچتے ہیں تو جو سب سے پہلا طواف کرتے ہیں اس کو طواف قدوم کہتے ہیں، اور یہ دوسرا طواف زیارت ہے۔ بعد جو آخری بات ہے، جو حاجی حج سے لوٹنے سے پہلے، عمرے سے لوٹنے سے پہلے بیت اللہ کا جو طواف کرتے ہیں اسے طواف وداع کہا جاتا ہے۔ اور طواف وداع دراصل اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ اب میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے الوداعی ملاقات کر رہا ہوں، اور دوبارہ آنے کی حاجی وہاں پر دعا کرتے ہیں۔ اور میں نے وہاں پہ کیفیت دیکھی ہے کہ بے اختیار آنسو آنکھوں سے بہ رہے ہوتے ہیں، جیسے بالکل کہ انسان اپنے ایک محبوب حقیقی سے دور ہو رہا ہے، اور اس موقع پر حاجیوں کی کیفیت بڑی عجیب ہوتی ہے۔ فوائد کو دیکھیں تو حج کے بے شمار فوائد ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ تنگ دستی دور ہوتی ہے، اور پھر یہ ہے کہ کسب حلال کی عادت پڑتی ہے، گناہوں کی معافی ہے، حج کرنے سے رزق بڑھتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ حج اللہ کے حکم کی تعمیل ہے، اور پھر یہ ہے کہ ملت اسلامیہ کی شان و شوکت کو ظاہر کرتا ہے، اتحاد امت کو ظاہر کرتا ہے، مساوات کو ظاہر کرتا ہے کہ سارے حاجی اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک ہی طرح سے مناسک حج کو ادا کرتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ نظم و ضبط بھی بہترین ہوتا ہے وہاں پہ، کہ آپ نے ہر منسک کو ایک بڑی توجہ کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اور آخر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جو میرے چینل پر نیو ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا، کہ اس لیے کہ وہ ہمارے تعلق، ہماری محبت کی علامت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔